नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज हम भाई ताहिर के घर में मौजूद हैं, इनके ख़ानदान के साथ, और इन्होंने आज अपने घर में शुक्रगुजारी की इबादत रखवाई है। और आप देख सकते हैं कि इनको खुदा ने एक खूबसूरत घर जो है वो दिया है। कलाम खुदा में लिखा है, जब तक खुदा ही घर ना बनाए, बनाने वालों की मेहनत अबस है। और खुदा ने इनको बच्चों जैसी बरकत से भी नवाजा है, अच्छा रोज़गार भी दिया है। कई साल इनको हो गए हैं बाहर मुल्क में गए हुए, तो जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने ये मुनासिब समझा है कि ये खुदा के लोगों को अपने घर में उतारें, ताकि मिलकर जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें, क्योंकि शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। इसलिए हम आज इनके घर में मौजूद हैं ताकि मिलकर खुदावंद की प्रस्तुत करें और शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो मेरी दुआ है कि खुदा भाई ताहिर को और इनके ख़ानदान को और ज़्यादा बरकत, ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई अता करे। और इस घर के लिए भी जो खुदा ने इनको बनाने की क़ुव्वत और ताकत अता की है, इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमारी दुआ है कि खुदा इनको इस घर में रहने की क़ुव्वत और ताकत अता करे और ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई अता करे। और इन्होंने अपने घर को कंप्लीट करने के बाद अपने घर को मखसूस करवाने के लिए और खुदा की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए हमें अपने घर में बुलाया है। डायरेक्ट टीवी की सारी टीम आज इनके घर में मौजूद है और अभी हम खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हर वेले करते
जोड़ा वाली फिक्रा तो होते आजादी शुक्रगुजारी वाला रंग जिन्हों यादी जोड़ा वाली फिक्रा तो होते आजादी होते दा खोलत मानी बारियां जिते दा खोलत मानी बारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी आओ करिए शुक्रगुजारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी आओ करिए शुक्रगुजारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी आओ करिए शुक्रगुजारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी रब ने दित्तियां नेमतां दी रब ने दित्तियां नेमतां दी ओदियां सच्चियां नेमतां दी आओ करिए शुक्रगुजारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी आओ करिए शुक्रगुजारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी शुक्रगुजारी को पसंद रब करता शुक्रगुजारी वाला दीवार को बढ़ता शुक्रगुजारी को पसंद रब करता शुक्रगुजारी वाला दीवार को बढ़ता करो ये तुझ शुक्रगुजारियां करो ये तुझ आओ करिए शुक्रगुजारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी 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 रब ने दित्तियां नेमतां दी रब ने दित्तियां करिए शुक्रगुजारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी आओ करिए शुक्रगुजारियां रब ने दित्तियां नेमतां दी 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 शुक्रिया हो वादा ही करो शुक्रिया हो वादा शुक्र करो तुसी ओदा तेरा है खुदा बंदा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा तेरा है खुदा बंदा खुदा क्यों जो हो भला है का रहमत होती है सदा क्यों जो हो
यहोवा दा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांद अदा तारे चन तू साथी देते रहमत ओदी है सदा तारे चन तू साथी देते रहमत ओदी है शुक्रिया हो वादारी करो करो शुक्रिया हो वादा इस पहलो ते मिसरी दे मारे झुके अपना हथ गदा इस पहलो ते मारे झुके अपना हथ गदा करते मिसरो इसराइल रहमत योदी है सदा करते मिसरो इसराइल रहमत योदी है सदा शुक्रिया हो वादारी करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्रिया हो वादारी करो करो शुक्रिया हो वादा इस गुलदम तोरी से करके है इसराइल पार लगा इस गुलदम तोरी से करके है इसराइल पार लगा खोज सने फिरौन रोड़े रहमत रोड़ी है सदा खोज सने फिरौन रोड़े रहमत रोड़ी है सदा शुक्रिया हो वादारी करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्रिया हो वादारी करो करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा आज शाम खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम हाजरीन और नाज़रीन को सलाम अर्ज करता हूँ और खुदावंद की शुक्र गुजारी करता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों को मज़बला पर से उठाता है और वो शहजादों के साथ बिठा देता है। खुदा खाक से उठाता है और अर्श पर बिठा देता है। हम फिर एक बार खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं भाई ताहर के लिए जिनके घर में आज हम मौजूद हैं, ताकि हम उनके साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। और हमने दिल खोल कर खुदा की शुक्रगुजारी की है और अब हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से कलाम में खुदा में से सीखने वाले हैं कि शुक्रगुजारी क्यों करनी चाहिए, कौन सी वजूहात हैं शुक्रगुजारी करने की। आइए हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 107 और उसकी पहली 7 आयत हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। जिनको उसने छुड़ाया है उसके छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया और पूरब से और पश्चिम से और उत्तर से और दक्षिण से वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करें और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी और उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर
اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف جو آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے اور جس کا کلام ہر صبح تازہ ہے، جس کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. زبور نمبر 107 کی پہلی آیت میں ایک حکم دیا گیا ہے، خداوند کا شکر کرو. شکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھلا ہے، کیونکہ وہ عظیم ہے، کیونکہ وہ بلند و بالا ہے، کیونکہ وہ بلندیوں پر سرفراز ہے، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں آسمان کی بلندیوں اور زمین کی انتہاؤں میں بسنے والا خدا ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے، کیونکہ وہ لا تبدیل ہے، کیونکہ وہ حل مشکلات ہے، کیونکہ وہ معجزات کا خدا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ہماری فکریں کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ہمیں ہر طرح کے برے حادثات سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ہمیں زندگی جیسی نعمت سے آسودہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں رہنے کے لیے دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں پینے کے لیے دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، جانے آنے کے لیے دیتا ہے. اس لیے نبی اس جگہ پر کہتا ہے خداوند کا شکر کرو. حکم ہے اور حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت ہے، وہ اپنے لوگوں کو خاک سے اٹھاتا ہے اور شہزادوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، مالی برکت دیتا ہے، جسمانی برکت دیتا ہے، روحانی برکت دیتا ہے، اولاد جیسی برکت دیتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے خداوند کا شکر کرو. وہ اپنے لوگوں کے لیے دروازے کھولتا ہے. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. اس لیے نبی کہتا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں خدا کا شکر کیا جائے؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. زبور نمبر 50 کی 14ویں آیت میں لکھا ہے شکر گزاری کی قربانی گزران، حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر اور میری تمجید کر. فریاد کر مجھ سے مصیبت میں تجھے چھڑاؤں گا اور پھر تو میری تمجید کرے گا. اور زبور نمبر 7 میں ہم نے پڑھا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، خداوند کے چھڑائے ہوئے. ہاللیلویا. شکر کون کریں؟ جن کو خدا نے ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا ہے، جن کو خدا نے برے حالات سے چھڑا لیا ہے، جن کو خدا نے تنگیوں سے چھڑا لیا ہے، جن کو خدا نے بے روزگاری سے چھڑا لیا ہے، جن کو خدا نے ہر طرح کی لعنتوں سے چھڑا لیا ہے، جن کو خدا نے بیماریوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے چھڑا لیا ہے. بنی اسرائیل قوم کی بات ہو رہی ہے. 430 سال غلامی میں تھے، بری حالت تھی، اینٹیں بناتے تھے، ظلم و ستم ان کے اوپر ہوتا تھا. ان کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے تمہیں دکھوں سے چھڑایا ہے. اور لفظ ہے کاش کے. واحد یہ زبور ہے.
اپنے گھر میں جا کر مطالعہ کیجیے گا. واحد یہ زبور ہے، زبور نمبر 107، جس کی ہر 6 آیات کے بعد 7ویں آیت میں یہ لفظ آیا ہے، کاش کے. کاش کے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے خدا اپنے اندر ایک خواہش رکھتا ہے، خدا اپنے اندر ایک ڈیمانڈ رکھتا ہے، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ شکر گزاری کی ہونٹوں کی قربانی میری حضوری میں گزران، چونکہ آج جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ میں نے ہی تجھے دیا ہے. بائبل کہتی ہے جب تک کسی شخص کو آسمان سے نہ دیا جائے کوئی شخص خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. زبور نمبر 127 میں لکھا ہے، یا تھوڑی سی لکھو کم کر دو. زبور نمبر 127 میں لکھا ہوا ہے، جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے بنانے والوں کی محنت عبث ہے. اور لفظ عبث کا مطلب ہے فضول ہے، بے فائدہ ہے، بیکار ہے. جب تک خدا ہی زندگی، صحت، تندرستی اور وسائل اور ذرائع نہ دے، جب تک خدا ہی وسائل نہ دے، روزگار کے دروازے نہ کھولے، توفیق نہ دے، بنانے والے کی محنت عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے. اس لیے یہ خدا کا فضل ہے. اور کلام میں لکھا ہے زنا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے. انسان کی کتاب میں لکھا ہے گھر صرف مرد نہیں بناتا، مرد جتنے مرضی پیسے بھیج دے، جب تک عورت اس پیسے کا ٹھیک استعمال نہیں کرے گی تب تک گھر کی تعمیر نہیں ہوگی. کل بھائی طاہر کو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے تو پیسے کمائی ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کی مسز کی یہ بہادری ہے کہ اس نے پیچھے سے یہ سارا کام کیا، آپ نے تو تھوڑا سا آگے کام کروایا. تو زنا عورت اپنا گھر بناتی ہے. آج زنا بننے کی ضرورت ہے. آمین. اس لیے رسول یہاں پر کہتا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ خداوند بڑا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اس لیے تاکہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں. آمین. خدا نے ہمیں کام کرنے کے لیے بنایا نہیں ہے، خدا نے ہمیں شکر گزاری کرنے کے لیے خلق کیا ہے. یسایہ 43:21 میں لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ یہ میری حمد کریں. اور جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے اور جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، آپ آج جب اپنے بستر پر لیٹیں گے، آج رات ایک ایک خدا کی دی ہوئی نعمت پر غور کیجیے گا. آپ کا دل کرے گا ہم 24 گھنٹے خدا کی شکر گزاری کریں، جیسے فرشتے آسمان پر قدوس 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 کہہ کر خدا کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. آپ کا بھی دل کرے گا جب آپ خدا کی نعمتوں پر غور کریں گے، جب آپ غور کریں گے کہ خدا نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں. جن کو نہیں دی کبھی ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور پوچھیں آنکھوں کی کیا ویلیو ہے، نظر کی کیا ویلیو ہے. کبھی ان سے جا کر پوچھیں جو بہرے ہیں کانوں کی کیا ویلیو ہے. کبھی ان سے جا کر پوچھیں جو گونگے ہیں، جو بول نہیں سکتے، کہ بولنے کی زبان کی کیا ویلیو ہے. کبھی جانوروں سے پوچھیں زبان کی کیا ویلیو ہے. کبھی ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، کبھی ان سے پوچھیں جن کے پاؤں نہیں ہیں، کبھی ان سے پوچھیں جو اس وقت نشتر ہاسپٹل میں گردوں کے مریض مشینوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اگر ان کو مشین سے اتار دیا جائے تو وہ مر جائیں گے. خدا نے آپ کو بغیر مشین کے زندہ رکھا ہے. آمین. آکسیجن آپ کو خدا مفت میں دیتا ہے. کوئی بیمار پڑ جائے 1 گھنٹے کے وہ 70 روپے لے لیتے ہیں. اب تو ریٹ بڑھ گیا ہوگا، میں کافی سال پہلے کی بات یہ بتا رہا ہوں. آکسیجن جس کے بغیر انسان زندہ نہیں،
خدا نے ہمیں مفت میں آکسیجن دی ہے، زندگی دی ہے. اور ایک اور بڑی بات بائبل کہتی ہے جسے بیوی ملے اسے تحفہ ملا، اس پر خدا کا فضل ہوا. ایک اور بڑی بات، اولاد سب سے بڑی برکت، سب سے بڑی دولت جو روپے پیسے سے نہیں ملتی، سونے سے نہیں ملتی، چاندی سے نہیں ملتی، بلکہ کلام میں لکھا ہے اولاد خدا کی طرف سے مفت میں گفٹ ہے، خدا کی طرف سے تحفہ ہے. اس لیے جب اتنی ساری برکتیں خدا نے ہمیں دی ہیں تو پھر ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں کہ ہم بھی خدا کی شکر گزاری کریں. یہ شکر گزاری سنیں، ڈائریکٹ ٹی وی لگا لیں، ایز اے ٹی وی لگا لیں، بس گیت سنتے جائیں، گانا نہیں. شکر گزاری کا جہاں بھی آپ پوری بائبل میں پڑھیں گے شکر گزاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور کرنی کیسے ہے؟ افسیوں کا خط اس کا 5واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کے لیے، کس کے لیے؟ خداوند کے لیے مزامیر یعنی زبور اور گیت اور روحانی غزلیں خداوند کے لیے دل سے گاتے اور بجاتے رہا کرو. آواز اندر سے نکلنی چاہیے. جیسے داؤد کہتا ہے اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے، بدن ہے، روح ہے، جان ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جو کچھ بھی قدرتی ہیں، ان سب کے لیے وہ کہتا ہے اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے، تینوں چنگیاں چیزاں نال آپ رجاندہ. وہ تجھے کعبوں کی مانند نیا زور اور نئی قوت عطا کرتا ہے. وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے. اس لیے اس کی شکر گزاری کرو. اور ایک اور بات، خدا نے آپ کو ایک برگزیدہ نسل، شاہی گانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور اپنی خاص امت اور ملکیت بنا لیا، اور آپ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے بن کے، اور آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے. آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور آپ کو مفت میں نجات مل چکی ہے. آپ مفت میں راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں. اس لیے نبی کہتا ہے خداوند کا شکر کرو. ہلیلویا. سمجھ آئی کسی بات کی؟ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. دوسرا سوال، ہم کب خدا کی شکر گزاری کریں؟ جب حالات اچھے ہوں، جب پیسہ ٹھیک ہو گھر میں، جب کاروبار ٹھیک ہو، جب تندرستی ہو، جب توانائی ہو، جب بیماری نہ ہو، جب کوئی کیس نہ ہو، جب کوئی مصیبت نہ ہو. کلام کہتا ہے ہر ایک بات میں خدا کا شکر ادا کرو. تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، خوشحالی ہے، بدحالی ہے، غریبی ہے، امیری ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، خوشحال ہیں، تمام حالات میں خدا کا کلام کہتا ہے ہر ایک بات میں خدا کا شکر کرو. تمہاری بابت خدا کی یہ مرضی ہے. ہلیلویا. دو شخصیتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پرانے عہد نامے میں. ایک شخص ایوب ہے. اس نے کیا کیا؟ شیطان نے اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور 11,000 موازن مواشی ایک دن میں برباد کر دیا. اس کو کیڑے پڑ گئے. بیوی کہتی چھوڑ ایسے خدا کو جس نے تیری یہ حالت کر دی ہے. ابھی بھی تو خدا خدا کر رہا ہے، شکر گزاری کر رہا ہے، تکفیر کر اور مر جا. تو اس نے کیا کہا؟ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. انسان خدا سے سکھ تو پائے پر دکھ نہ پائے. اس نے کہا خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہی دیا تھا اور تو نے ہی لے لیا ہے، تیرا ہی نام مبارک ہو. یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہمارا اپنا نہیں ہے. ہمارے اندر جو سانسیں بھی چل رہی ہے نا وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے. ہمارا بدن بھی اپنا نہیں ہے. دیکھا تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. مسیح نے قیمت ادا کی ہے. ہمارے بچے بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں.
یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ خدا کی امانت ہے۔ اور دیکھیں اس نے شکر گزاری کی دکھ میں، تو خدا نے نمبر 1 اس کو شفا دی، نمبر 2 اس کو نئے سرے سے قوت اور زور دیا، اس کی جوانی کو نیا کیا، ٹھیک ہے، اکابا دے وانگر تینو زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے۔ اور پھر خدا نے اس کو دوبارہ 10 بیٹے بیٹیاں خوبصورت بچے دیے، اور پھر 22,000 موازن معاشی 2 گنا اس کو دوبارہ دیا۔ کہ اگر وہ اپنی بیوی دی گل مان لیندہ تکفیر کردہ تو انہیں کچھ لبنا سی کچھ نہیں سی لبنا، نہ اس کو شفا ملنی تھی، نہ اس کو 10 بچے دوبارہ ملنے تھے، اور نہ ہی اس کو 22,000 موازن معاشی اس کو ملنا تھا۔ اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کب خدا کی شکر گزاری کی جائے؟ تمام حالات میں خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اور آخری شخصیت کے تعلق سے بتا کر میں میسج کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ حبقوق کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیات میں لکھا ہے، خدا کا بندہ حبقوق کہتا ہے چاہے طویلوں میں مواشی نہ رہیں، کہتا چاہے میرے سارے جانور مر جائیں۔ آج کسی نے کوئی بکری مر جائے نا توار والے دن انہوں نے کہا اسی کہ جنی جانا تاری بکری کو مری، وہ کہتا میرے سارے جانور ہی مر جائیں پھر بھی میں خدا کی شکر گزاری کروں گا۔ کہتا میری ساری فصل برباد ہو جائے، زیتون کا حاصل میں گھر میں لے کر آؤں اور وہ ضائع ہو جائے، تو بھی وہ کہتا میں اپنے نجات بخش خدا سے ہر وقت خوش رہوں گا۔ اور پولس کہتا خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ تمام حالات میں، قید خانے میں ہے جب اس نے یہ فلپیوں کا خط لکھا، لیکن پھر بھی کہتا خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یہ 2 باتیں آج یاد رکھیں، ایک تو خوش رہنا ہے اور ایک خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اور شکر گزاری جو ہے خدا کو پسند ہے۔ خدا کو آپ کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، سنیے میری بات ذرا دھیان سے، خدا آپ کی ہڈیوں کا بھوکا نہیں ہے، خدا کو آپ کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، خدا کو صرف آپ کے ہونٹوں کی شکر گزاری کا ہدیہ پسند ہے۔ خدا فرما بچڑوں کی چربی سے بھی بیزار ہے، پڑھیے گا گھر میں جا کر یسایا کی کتاب 1 باب۔ خدا کسی چیز سے خوش نہیں ہے، خدا اس وقت خوش ہوتا ہے جب ہم ہونٹوں سے شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اپنے ہونٹوں سے خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا بس ہم اس کے وسیلے سے ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خداوند کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ پرانے عہد نامے میں لوگ سال بہ سال قربانیاں گزرانتے تھے، سالانہ قربانیاں، لیکن اب خدا کہتا ہے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ ہونٹوں کی شکر گزاری کی قربانی۔ سفر کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کریں، اور پھر ہمارا خدا آسمان کے دریچوں کو کھول کر ہم پر برکت کو برسائے گا۔ اور شکر گزاری خدا کو خوش کرتی ہے، اور شکر گزاری ہمارے لیے آسمان کھول دیتی ہے۔ شکر گزاری معجزات کو جنم دیتی ہے۔ شکر گزاری خدا کو آسمان سے نیچے زمین پر آنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ پرانے عہد میں لکھا ہے تواریخ کی کتاب میں جب گانے اور بجانے والے مل گئے تو خدا آسمان کو چھوڑ کر اس جماعت میں موجود ہوا، اور لکھا ہے اس قدر خدا کی حضوری تھی کہ لوگ اس مسا کے سبب سے، اس حضوری کے سبب سے اپنے پاؤں پر کھڑے نہ رہ سکے۔ شکر گزاری جو ہے وہ خدا کے قریب ہمیں لے کر آتی ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کے دل کو خوش کرتی ہے۔ شکر گزاری بندروں کو توڑتی ہے، جوؤں کو کھولتی ہے، بیماریاں چلے جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور آپ کی روح تازہ دم ہو جاتی ہے۔ آمین۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے اور شکر گزاری کرنے کی روح عطا کرے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور اس گھرانے کے لیے شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ تیری تعریف، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے ویلکم کہتے ہیں، تجھے دھنباد کہتے ہیں، تیری ذات کے لائق آسمانی باپ سجدہ کرتے ہیں۔ تو جو سجدے کے لائق ہے، تو جو پرستش کے لائق ہے، تو جو عزت کے لائق ہے، تو جو بزرگی کے لائق ہے، تو جو جاہ و جلال کا بادشاہ ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو خداوندوں کا خدا ہے، تو جو طبیب اعظم ہے، تو جو زور میں بڑھ کر ہے، اب آپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بھائی طاہر کے لیے، ان کی مسز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور تمام حاضرین کے لیے جو اس جگہ پر موجود ہیں، اور جتنے بھی ڈائریکٹ ٹی وی پر
खुदा मुस्मान खुदा जितने लोगों ने इस मैसेज को सुना है, इस इबादत में शामिल हुए हैं, उन पर भी मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। आसमानी बाप एक फर्द पर तेरी बरकत चाहता हूँ, रोटी पानी पर, कारोबार पर, रुपए पैसे पर तेरी बरकत चाहता हूँ। और इस अच्छे खूबसूरत घर के लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तूने इस खानदान को दिया है। आसमानी बाप मैं इस घर को तेरे बेटे यीशु के नाम से मखसूस करता, मशक करता, ब्लेस करता हूँ। दीवारों पर, चौकों पर, दरवाजों पर यीशु मसीह का खून मांगता हूँ। तेरे बाप और बेटे रूह को उसकी आग, जलाल, मसा, हजूरी, कुदरत, अनाइंटिंग चाहता हूँ। आसमानी बाप कोई वबा, कोई बीमारी, कोई बदनजरी, डेविल स्पिरिट, जादू, टोना, धागा, तवीज, खुदा आसमानी बाप इस खानदान को और इनके घर को टच ना करने पाए। एक एक चीज पर रोल को उसकी आग मांगता हूँ। खुदा आसमानी बाप इसलिए घराना और ज्यादा तुझ में बड़े, तरक्की पर तरक्की, फतह पर फतह पाए। किसी चीज का आसमानी बाप तो अपने बच्चों को मोहताज ना होने दे। दिन दुगनी रात चौगनी तेरे लोग आसमानी बाप तरक्की पर तरक्की, फतह पर फतह पाए। सारे खानदान की मदद कर, और जितने यहाँ पर हाजिर हैं जिन्होंने बड़ी संजीदगी से तेरे कलाम को सीखा और सुना है, ये सुनाया हुआ कलाम बेतफसीर वापस न लौटे, बल्कि तेरा कलाम 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन। ऐ हमारे बाप की जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपनी जुर्म को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शक़त अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, अपने चेहरा पर जलवागर फरमाए, आप सबको महफूज रखे, आप पर मेहरबान हो और आप सबको सलामती बख्शे, आमीन।